आका अलैहिस्सलाम का रोज़ा पुरदूर ऐसी जगह पर है जहाँ दुनिया भर से लोग खींचे चले आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस हो या कोई भी गाड़ी होती है, अगर उसको हम न्यूट्रल कर दे तो ये मदीने की तरफ जाना शुरू कर देती है। ये आप देख सकते हैं कि पीछे बस जो है ये न्यूट्रल है, मगर बस जो है वो उल्टी जा रही है। आप चढ़ाई भी दे सकते हैं और ये मदीने पाक की तरफ रिवर्स में गाड़ी जा रही है। हमारी बस को भी हम न्यूट्रल करेंगे और आप हमारी बस को भी देख सकते हैं, ये बस इस वक्त न्यूट्रल में है। ड्राइवर को भी हम दिखाएंगे आपको, उसका पैर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल वो न्यूट्रल में है, कोई रिवर्स नहीं है। और कितनी स्पीड के साथ बस जो है ये रिवर्स हो रही है और चढ़ाई पर चढ़ती चली जा रही है। अब उनको ब्रेक लगाना पड़ रहा है कि इतनी स्पीड से ये बस जो है ये पीछे की तरफ जा रही है, ये मदीना पाक की तरफ खिंचा चला जा रहा है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि हर चीज मदीने की तरफ खिंची भी चली जाती है, हालांकि गाड़ी का रुख इस तरफ है मगर मदीना चूंकि इस तरफ है तो गाड़ी जो है वो इस तरफ चली जा रही है। तो हम इसको कशिश मदीना ही कहेंगे। मेरे आका का दरबार वो है, गाड़ी हो, पानी की बोतल हो, कुछ भी हो, मदीने की तरफ खिंचा चला जा रहा है। ये स्लोप खत्म हो रहा है लेकिन ये पानी की बोतल उल्टी की तरफ जा रही है। अल्लाह की शान है, सब मिलके सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ते हैं। मजीद इसके मंदिर दिखाते हैं, आप इस इलाके को भी देखें कि यहाँ पहाड़ भी बिल्कुल अनोखे हैं और कहा जाता है कि ये जिन्नात की वादी है। इस हवाले से रिवायत तो कोई नहीं मिलती, लेकिन अगर वाकई ये जिन्नात की वादी भी है तो हम भी गौस पाक के मुरीद हैं और गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या शान है कि उनसे जिन्नात भी सर पर आते हैं। और अगर ये मदीने के करीबी जिन्नात है तो इंशाअल्लाह सरकार के आशिक जिन्नात भी होंगे। तो गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलामों को यकीनन किसी किस्म का खौफ नहीं हुआ करता, बल्कि हमारे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के मुरीदीन में भी जिन्नात अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर अहले सुन्नत के मुरीदीन में भी जिन्नात अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर अहले सुन्नत के मुरीदीन में भी जिन्नात अल्हम्दुलिल्लाह। तीन तरह का वाज करते थे, फरमाते थे पहले शरीयत के अहकाम बयान करूंगा, वो करते फरमाते अब तरीकत के अहकाम बयान करूंगा, उसके बाद फरमाते अब हकीकत बयान करूंगा। मारिफत की बातें करते लोगों पे वजद हो जाता, हु करके बाहू हो जाते थे। जनाजे उठते थे आपकी मजलिस से, अपने ही बंदे मार दे रहे हो, यानी लोग ताब नहीं लाते थे, उसी कैफियत में इंतकाल हो जाता था, जनाजे उठा करते थे। कोई क्रिएटिव वर्क भी कीता जे, कोई पॉजिटिव वर्क भी कीता जे, साड़े ही जे बंदे। YouTube पे गुस्ताखाना वीडियो चढ़ाने वाले तो कोई नहीं, आपने निगाह मार के खत्म किया। उनकी हार्ड डिस्क से डाटा तो आपने कोई नहीं डिलीट करवाया। दिल में तड़प थी जिस दिन काफिला जाना, मैं छत पे चढ़ गया, सामने काफिला जा रहा था, मैं देखता रहा कि ये लोग जाएंगे, काबा देखेंगे, तवाफ करेंगे, हजर अस्वद का बोसा लेंगे, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, मिना मुज़दलिफा अरफात जाएंगे, रोज़ा रसूल देखेंगे। फरमाते मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। अल्लाह ने गोया क्या फरमाया, तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर। अल कादिर के माने जो सब कुछ कर सकता है। तूने आना चाहा, माँ ने आने नहीं दिया, मगर तू प्यारा है, तूने ख्वाहिश की है, मैं अल कादिर हूं। तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूं। और यार बुखारी मुस्लिम उठा के देखें, कुरान में सूरतुल फतह में आता है कि जब मुशरिकीन अरब ने नबी अलैहिस्सलाम को सुलह हुदैबिया के मौका पर रोक लिया और नबी का तवाफ करने तो काबा कोई नहीं आया। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा, ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है। अभी फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है। सहाबा तो वहां रोते रहे और आपके बुजुर्गों का तवाफ करने के लिए, उनकी ज़ियारतें करने के लिए काबा आता और झूठ मार दे हो। बड़ी कहानी एक खामंद की है, जो मुरीद था एक बाबा जी का, उसकी जब शादी हुई तो उसकी बीवी जो है वो हाफिजा थी। एक कादरी मुरीद की शादी हो गई, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिसके साथ शादी हुई दुल्हन उसकी थी हाफिजा, कुरान की हाफिजा थी। पहले बच्चियां भी कैसी होती थी, कुरान की हाफिजा होती थी। जब शादी हुई, बात उजरे में हुई, घूंघट उठाया और मिलने की बात की तो दुल्हन ने, आपको आता क्या है, आप क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते, सिवाय गौस पाक के कुछ नहीं पता है हमें। उसने कहा मैं तेनू नेड़े नहीं लगन देना जब तक तू भी वज नहीं करता। तो कहा कि आप हाफिज जी बन के आना, उसके बाद इधर दिखना, ठीक है ना? उन्होंने कहा ठीक है, हाफिज जी बनेंगे उसके बाद ही अब आएंगे। वहां से निकले एकदम बिल्कुल जलाल में, गुस्से में, जिसको मैं आपकी जबान कह दूं बिल्कुल संताप में। वो घबराया हुआ जो है ना वो बाबा जी के पास पहुंचा कि इन्होंने जो है वो कह दिया कि हाफिज जी बन करके आना। गए गौस पाक की मस्जिद में जाकर बैठे, जब गौस पाक की मस्जिद में जाकर के बैठे तो गौसुल आजम दस्तगीर की मस्जिद में जाकर के बैठे। फजर का वक्त हुआ तो सोचा कि हजरत खानका से निकलेंगे तो अपना मुकद्दमा पेश कर देंगे। बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। वो जब वहां पहुंचा बाबा जी के पास तो उनका कोई बेटा कर लेते हैं, तू फजर की नमाज मेरे साथ पढ़ी। तो अर्ज की हुजूर मेरी शादी एक हाफिजा से हुई है और मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि तुम भी हाफिज बन के आओ, फिर मुलाकात करना, वरना नहीं आना। तो हजरत अब मैं क्या करूं, मैं इतने दिन तक सब्र तो नहीं कर सकता। फरमाया फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना। तो फजर की नमाज जब उन्होंने पढ़ी तो कहते हैं दाईं तरफ सलाम फेरा तो सारे ही हाफिज हो गए, यानी वो सारे इस काबिल हो गए कि अब वो हुफाज लड़कियों के साथ शादी कर सकते थे। मैं भी नमाज पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे नमाज पढ़ना फजर की। उसने कहा ठीक है हुजूर। उसके बाद अजान तो हो चुकी थी, हजरत तशरीफ लाए, नमाज हुई। हजरत ने जब नमाज का सलाम फेरा तो दाईं तरफ जितने मुक्तदियों को हजरत ने देखा, दायां सलाम फेरते वक्त, तो दाईं तरफ के जितने थे वो सब हाफिज कुरान हो गए। और बाईं तरफ फेरा तो सारे नाजरा हो, वो नाजरा के साथ शादी कर सकते। और जब बाईं तरफ सलाम फेरा ना,
जब बाई तरफ सलाम फेरा ना तो जितनों को देखा बाई तरफ के सारे हाफिज कुरान हो गए। یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں. یہ کرامتی وچ بھی ہے پیچھے بیاہ وڑیا سی کہ وہ ایک شادی ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حافظ قرآن تھی, اس نے اپنے خامد کو نزدیک نہیں لگنے دیا تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے سرکار اصحاب صفا اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے تو نبی علیہ السلام ان کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا, جو نہیں پیسے دے سکتے تھے وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں, تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے. آواز لگے گی کہاں غوث پاک کے مرید. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ ہے جی. وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی, ایک روشنی ظاہر ہوئی, عبد القادر تجھے اللہ نے بخش دیا, اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں, جو مرضی کر. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو وہ شیطان تھا چیخ مار کے غائب ہو گیا. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر. اگر یہ آواز لگائے گی, یہ آواز لگے گی جب کہاں ہے قادری, تو ہم کیا کہیں گے؟ لبیک. غوث پاک کے مرید کہاں ہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور ہمیں تو پکار لگے گی خواجہ صاحب کی طرف سے بھی, تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے, میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤں. خواجہ نقش بند بھی, خواجہ سورورد بھی, داتا صاحب بھی, بابا صاحب بھی, ہمیں تو ہر ولی کی طرف سے پکار ہوگی. تم کسی کو مانتے نہیں, تم سوچو کدھر جاؤ گے. یہ اللہ اکبر اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اونا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے, ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 چوں ایک ہی بچیا جے, 70 نو تو شیطان لے گیا جے. تے سانو کے پتا ہے تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نال کی ہونا ہے. اگر غوثہ نہ لے ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں. اور دوسری طرف وہ کتنی رقت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی نا کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ دار کو آخرت کا رشتہ داروں کو ڈر سنائیے. فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو. تو آپ نے پھر ایک ایک رشتہ دار کو بلا کر کہا, آپ نے فرمایا اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے قیامت کے دن تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, لیکن آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اندازہ کریں تو اگر نبی علیہ السلام کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں جڑے کہندے نے جناب اسی تانوں جنت وچ لے جاؤں گے ساڈے مرید ہو جاؤ. ہاں جنہوں نے قرآن و سنت پڑھا نہیں انہوں نے آپ کو یہی لارے لپے لگا کے رکھنے ہیں نا. بابے تانوی نال ہی جنم لے جا. فرمایا 25 سال جنگلوں میں گزارے, کتنا عرصہ اونچی کہیں 25 سال جنگلوں 25 گھنٹے گزارنے پڑیں گے, آپ کو لگ پتہ جائے گا. جو بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے, غار ہرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں کے لیے عبادت کے لیے چلے گئے. فرمایا گھاس پھوس پتے گھاس وغیرہ یہ کھا لیتا تھا, بھوک لگتی تھی, مگر مجاہدہ اللہ کا ذکر ہر وقت کہ اللہ راضی ہو جائے, حالانکہ مادر زاد ولی اللہ ہے. اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس میں دین و دنیا ساتھ ہے. نبی علیہ السلام کبھی بھی جا کے پہاڑوں میں آپ نے وقت نہیں گزارا. وہ غار ہرا کا ایک واقعہ ہے, نہ اس سے پہلے کوئی واقعہ ہوا نہ اس کے بعد, وہ اللہ نے اس جگہ کو چنا, ورنہ تو آپ کی ڈائنامک لائف ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی, حضرت عمر کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی. یہ کہتے ہیں فلانے بزرگوں نے آنے سالے تھے چلا کٹیا.
ماں کے پیٹ سے بلی پیدا ہوئے پھر بھی اتنی محنت. فرماتے ہیں پھر 1 سال پہلے سال میں نے کھانا چھوڑا, پھر میں نے پینا چھوڑ دیا, 3 سال میں نے کچھ کھایا پیا نہیں. کتنا عرصہ؟ پھر کہیے. جنگلوں میں جا کے بیٹھ کے وہاں پہ ڈیرے لگا لینا اور وہاں پہ جناب جا کے وہ سینریاں دیکھنا خوبصورت, اور چندے سارے وہاں پہ ہی آ جائیں اپنے پاس. تو سر یہ تو زندگی ہر کوئی بندہ گزارنے کی کوشش کرے گا. یہ اسلام کو مطلوب زندگی نہیں ہے. اسلام کی مطلوب زندگی ہے کہ آپ نے اسی دنیا میں وقت گزارنا ہے, اور یہی آپ کی امتحان گاہ ہے. بیوی, اولاد, ماں باپ, رشتہ دار, معاشرہ. اور سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا سے وہ کچھ کھانا وغیرہ بندوا کر تو وہ غار حرا میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے. یہ آپ کے بزرگ ہیں جو 40 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں. اللہ کے نبی کو روٹی کی ضرورت پڑتی تھی, آپ کی بیوی باندھ کے دیتی تھی. کہانیاں ساریاں بخاری مسلم ہے کہ نبی اسلام کھانا سال لے کے جایا کرتے تھے. آپ کے وہ تو کہتے ہیں بزرگ اتنے سال تک چلا کٹیا, نہ کچھ کھادا نہ پیتا. سب جھوٹ ہے. بہجت الاسرار میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں درخت کے جنگلوں میں سالوں رہا, درخت کے پتوں پر میرا گزارا ہوتا. نبی اسلام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. خدا کا نام ہے, اگر یہ آپ نے بزرگوں کی بزرگی بچانی ہے تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑیں. مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا. میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا, خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بغیر خوف کے داخل ہو جاتا. یہ حرام ہے اس طرح کرنا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کے باپ عمر بن عاص نے شکایت کی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا, پوری رات نمازیں پڑھتا ہے. آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا کے ڈانٹا اور آپ نے فرمایا, اے عبداللہ تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے خاندان کا بھی تجھ پہ حق ہے. اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. رات کو آرام بھی کیا کر, اپنی بیوی کے پاس بھی جایا کر. آپ کے بزرگ بابے جو ہیں یہ امپریس تھے یہودیوں کے راہبوں سے اور عیسائیوں کے راہبوں سے اور ہندوؤں کے راہبوں سے, تو بہر فرق تو ہوگا نا. پھر حضور ہمارے سبق میں مصروف تھے, یعنی ہمیں پڑھا رہے تھے, تو یکایک آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور دست اقدس اپنی چادر میں پوشیدہ فرما لیا, چادر میں اپنا ہاتھ چھپا لیا. ذرا دیر میں چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ تر ہے. طلبہ کہتے ہیں کہ بڑی اس وقت جاہو جلال تھا چہرے پہ, ہم ہیبت کی وجہ سے کچھ پوچھ نہ سکے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, بھلا کون ہے جو کہ قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے. لیکن ہم نے وہ دن اور تاریخ اور وقت اپنے پاس لکھ لیا, ٹائم نوٹ کر لیا, ڈیٹ نوٹ کر لی. کہتے 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر کاروباری لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر و تحائف پیش کیے. حضور نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی. انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے 2 مہینے کا راستہ تھا. جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا, یکایک طوفان آیا, بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی, موجوں کا تلاطم تھا, جہاز ڈوبنے لگا. گھبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا, یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں اگلوں کا دنیا میں خلیفہ بناتا ہے. تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں, ان کی جگہ تمہیں دنیا میں بساتا ہے. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ تکلیفیں دور کر دے؟ قلیلا ما تذکرون, بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. تو اس آیت کے تحت مشکل کشائی کرنا غائب میں ایک تو ہے ظاہری اسباب, اس کا تو قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی. اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا. جب وہ تاریخ, دن اور ٹائم ملایا گیا, یہ وہی وقت تھا جب غوث پاک نے گویا اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ کرامت دکھائی تھی. سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے. یہ جب کافر جو ہیں وہ سمندروں کے سفر پر نکلتے ہیں اور جہاز ان کو لے کر ہچکولے کھانے لگتا ہے, اچانک یہ بھنور میں پھنس جاتے ہیں, تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں. جب اللہ ان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں یہ جہازوں کو بھنور سے بچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا اپنے ساتھ, اور یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. استغفر اللہ. ابھی کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں. وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب یہ قیامت تک کوئی بزرگ اس قسم کا کارنامہ نہیں کر سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میڈیا کا دور ہے, اب جیو نیوز کا دور ہے, اب ARY ایکسپریس, دنیا ٹی وی, BBC, CNN, اس کے سامنے پبلکلی آ کے یہ چیز پروف کرنی ہوگی. وہ تو ہر چیز ادھیڑ کے جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں گے, سارا چٹا بٹا کھول کے رکھ دیں گے. اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا
تو 2 सेब آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھے. تو اس حوالے سے یہ سب کی سب چیزیں جھوٹ پہ چل رہی تھی، اس لیے اب آپ کو آج کل کوئی ایسے واقعات نہیں نظر آئیں گے. ورنہ دعویٰ تو ہے نا جی ہر وقت اللہ کے اولیاء سے. اب اولیاء بھی ان کے لیے اس قسم کے کرتب دکھانے والے لوگ رہ گئے جی. دنیا خالی نہیں ہوتی تو ہونتے آمن اولیاء سامنے ہونتے ضرورت ہے زیادہ. اب تو لوگ قرآن و سنت پڑھ پڑھ کے ان کے بقول گمراہ ہو رہے ہیں، تو اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے کہ یہ لوگ سامنے آئے اور کرتب کر کے لوگوں کو دکھائیں. لیکن یہ اب انشاءاللہ نہیں لائیں گے، اس قسم کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑا میڈیا کا چیک لگ چکا ہے الحمدللہ. ایسے ہی ماں نے بھیجا، بسم اللہ کریں، قرآن شریف پڑھیں. استاد صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے 14 اور ایک روایت کے مطابق 18 پارے زبانی سنا دیے کہ میرے مرشد نے پڑھنا شروع کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پوری پڑھ لی. اس کے بعد الف لام میم شروع کر دی اور پوری سورہ بقرہ بھی سنا دی. وہ استاد کہنے لگا یہ بچہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ کہانی ہیں؟ ماں بھیج رہی ہے بسم اللہ کراؤ، اس کو 18 پارے یاد ہے. یہاں تک کہ میرے مرشد پاک نے 5 سال کی عمر میں بغیر کسی ظاہری استاذ کے پاس پڑھے 18 پارے پڑھ کر سنا دیے. ادھر بچہ کہہ رہا تھا استاد جی پہلا پڑھا ہوا تو سن لو. پیغام بھیجا ماں کے پاس، یہ ماجرا کیا ہے؟ تم نے بھیجا ہے بسم اللہ کے لیے، اس کو 18 پارے یاد ہیں. تو ماں کہتی ہے کوئی تعجب کی بات نہیں، مجھے 18 پارے یاد ہیں. جب یہ پیٹ میں تھا میں پڑھتی تھی، اس نے سن کر وہیں یاد کر لی ہے. اور وہ بھی زبان. اس بزرگ نے عرض کی شہزادے اور بھی پڑھیے نا. فرمانے لگے بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، میں 18 پارے کا حافظ ہوں. کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میری ماں جب پڑھا کرتی تھی تو میں نے سن سن کر یاد کر لیا تھا. اسی سے وہ انہوں نے کہانی نکال لی ہے نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو پیدا ہوئے تھے 14 سپارے فصل. ایسے پاسبل نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے. یعنی صحابہ کرام تو صحابہ صفحہ بیچارے بیٹھ کے پورا دن حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے، تو انہوں نے تو قرآن یاد نہیں کیا اور یہ کہتے ہیں کہ جناب پیدائشی حافظ سے. دیوبندیوں کے امام اس کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے. وہ اپنی کتاب فضائل یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. من ربو کا، اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. جواب دینے والے نے کیا کہا؟ میں غوث پاک کا اونچی. کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہوں. پوچھا ماں دینوں کا، انہیں کہا میں دھوبی ہوں. پوچھا ماں کن کا تقول ابھی اتحاد رجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی. حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا. حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو. تیسرا انہیں کہا میں تو بھی ہوں. تو وہ فرشتے انہوں مان لگے، اللہ نے کہا چھاڑ دو. انہیں کہہ دے دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے اونچی. فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک 2 ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی. اونچی. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے. بھئی یہ جواب قرآن و حدیث میں تو نہیں آیا. چھڑے چھوٹے نہیں، سب جھوٹ کھڑے ہوئے اللہ دے بندے ہو. اونچی. رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا؟ ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے. یہ کس نے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے؟ وہ اللہ دے بندو، کسی وڈے تے وڈے امام نو بھی قبر کسی نے کھنگن نہیں دینا. ادھر تے حالت ہی کوئی نہیں ہونی. ٹھیک ہے کہ جائے گا کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا. سب کچھ جھوٹ ہے. غوث پاک فرماتے ہیں 3 سال میں نے کچھ نہیں کھایا پیا.
3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں، جس کو آپ پراٹھا کہتے ہیں یا شیر مال کہتے ہیں، 2 روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے. حضرت خضر کہتے ہیں یہ آج تک زندہ ہے، آج دیتے چھاڑ دو. حضور کے زمانے میں تھے؟ جی تھے. جب نبی علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے تو خضر کو آ کے ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی نا. اور مجھے کہا کہ کھاؤ. تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے. کیوں کیا ہے کہ جب میں تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں اور کوئی اور پیغمبر آئے تو تم نے اس کو ویلکم کہنا ہے. تو حضرت خضر نے کہاں پہ، خضر اردو میں بولتے ہیں لفظ خضر ہے، خضر دوات کے ساتھ. یہ کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ حضرت خضر حضور کے پاس آتے ہیں اور کہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لایا ہوں. جبرائیل کا تو آتا ہے انسانی شکل میں آئے ہیں، خضر کا کہیں پہ آتا ہے؟ جعلی سارا کام بنایا ہوا ہے. وہ خضر موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ فرشتہ تھا، پیغمبر تھا، واللہ عالم. وہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا، دیٹس آل. اللہ ہی نے بھیجا ہے. تو غوث پاک نے فرمایا اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا. غیب سے آواز آتی تھی اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم دی. اچھا خضر بھی ان کا جو ہے نا، ان کا خضر وہ اتنا ہوشیار ہے، حضور کے زمانے میں غائب، غزوہ بدر میں غائب، احد میں غائب، قادسیہ یرموک میں غائب، بعض جا کے بابیانوں پہ ملتا ہے. وہ بیسیکلی شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو ملتا ہے. Hey, y'all, come look at this. مسلمان و عیسائی آپس میں الجھ رہے ہیں. غوث الثقلین کا گزر ہوا، ان کی گفتگو سن کر آپ رک گئے. آپ نے مسلمان سے فرمایا کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور یہ عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں. میں کہتا ہوں کہ میرا نبی افضل و اعلیٰ ہے. یہ عیسائی ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل و اعلیٰ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے، یہ بھی کہانی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی چیزیں جو نہیں ملی. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. تو یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بے ہوشی ختم کر دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے. اس روئے عرض میں ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا لیکن آسمانوں پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. عیسائی بیان کر رہا تھا کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مردے کو زندہ کیا؟ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں. فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے. اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے، ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے. یہ خام کا بنا ہے. یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں، اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے. سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی، جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی ہے معجزات پہ. اگر میں مردے تجھے ابھی زندہ کر کے دے دوں تو پھر میرے نبی کا کلمہ پڑے گا. بندہ لے گیا پرانی قبر پہ، جی اس کو زندہ کرے. کہنے لگا دی اگر نہ ہوا تو غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو ڈانٹ کڈو. پر میں پتا ہے یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ گانے بجانے والے تھا. نوٹ کرو بھائی، سارے پوچھو تسلی کرو. ایسا ہی تھا جی، ایسا تھا. اور جی 100 سال پہلے تھا، کسی نے بتایا اتنا. غوث پاک نے اس کا اٹھ، اچانک اس کی قبر پھٹی اور وہ مردہ گانا گاتا ہوا باہر آ کر کھڑا ہو گیا. سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے. اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں نبی ہوں، رسول ہوں. تو سر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو. قرآن میں نفی آئی ہے اس کی، ورنہ تو قرآن میں آتا کہ تم کہتے ہو لو آپ مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں. قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قرآن معجزہ ہے، کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا. اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ، میں کم باذنی کہتا ہوں، میرے حکم سے کھڑا ہوں.
تو کہتے ہیں جی اس امت کے جو علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں. ہاں اپنے منصب میں پیغمبروں کی طرح ہیں، مرتبے میں نہیں. کیوں؟ یہ پوری امت دائی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ختم نبوت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں والا کام دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ نبیوں والا وہ مرتبہ کلیم کرنا شروع کر دے. جس طرح اگلے زمانوں میں انبیاء اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے تھے، آن دا بہاف آف پروفٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائے. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں مادرزاد ولی اللہ ہونے کے باوجود فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. کتنا عرصہ؟ او خدا دا نائے گلاں بند کر دو، بزرگی بچانی سے کسی دی ہے، پٹھیاں پٹھیاں گلاں بند کرو. کتنی عبادت کر رہے ہیں، عشاء کے لیے وضو کیا، ساری رات عبادت میں گزاری، صبح فجر ہو گئی. 40 سال. فرماتے ہیں 15 سال میں نے اس طرح گزارے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا، کھوٹی ایک گاڑی ہوئی تھی دیوار میں، کچھ بھی سمجھ لیں ہک لگایا ہوا، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا. 15 سال اس طرح گزارا. پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی الاسلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں انہوں نے نبی الاسلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا. یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی الاسلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا، اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ دعوے کر کے گئے ہیں. حضور نے کہا بلاؤ ان کو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، بلایا گیا. آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں، اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نکاح کیے ہوئے ہیں. پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا، یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی، میرے لو فارغ جے. او ایک بازی کرتے ہو سکتا ہے، اللہ نے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا. یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے. ایک مرتبہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے. لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے، دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے ہیں. تلاش کرتے گئے، دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں. کہانیاں اتنی بڑی کہانی ہے. اور میرے بھائیوں میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر کے دور میں گورنر بنے تو رومن امپائر کے ساتھ جنگیں جاری رہتی تھیں، تو وہ سمندروں میں ان کی بہت بڑی یعنی آرمی موجود تھی، بڑے بڑے بحری جہاز تھے. تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بحری بیڑا تیار کروں. تو حضرت عمر نے کہا بھئی میں تمہیں اجازت دیں، میں یعنی اپنے ساتھیوں کی لائف سٹیک پہ لگا کے، رسک پہ لگا کے میں بحری بیڑا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا. قدم چوم رہی ہیں. اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی، ایک تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی. اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے. ظہر کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، حضور امام ہوئے، نماز قائم ہوئی. جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے. جب آپ تسبیح پڑھتے تو 7 آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے. اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا. یعنی صحابہ کرام کے تو کہیں دماغ میں نہیں سن کہ بابے سمندر تو ٹور بھی لیندے نے. احمد انہوں ہی دسنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی کہانی ہے. پھر حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو حضرت عثمان نے پھر ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بحری بیڑا، پہلا بحری بیڑا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوا ہے. اس کی میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو تو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں بندے کے مروان لگے ہو، وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھی تے پانی اتنے ٹورنا شروع کرتا. سر پانی چھڑ دو، میں تو ایسے ایک نالے تو کوئی ٹور کے تو کو بزرگ دسے بسم اللہ پڑھ کے. بلکہ کئی بزرگوں کو تو تیراکی نہیں آتی ہوگی، ان کو تو آپ 8 فٹ پانی میں بھی ڈال دیں تو یہ زندہ نہیں باہر نکل سکتے.
حضرت سیدنا غوث اعظم بغداد میں بیٹھ کے تقریر فرماتے تھے اور مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے. مائک نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، ایمپلیفائر نہیں تھا، واکی ٹاکی کوئی اور سسٹم نہیں تھا. روحانیت کا یہ عالم کہ آپ اپنے ممبر پر ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے. وہ جی بزرگ بہت پہنچے نے جی. اے تے تسی یہ موبائل بزرگ تے اٹھے بیٹھے اوتھے گل کر لیندے نے. ایسی روحانی طاقت ہے. لاکھ کا مجمع واز فرما رہے ہیں تو ہر ایک کو یوں آواز جا رہی ہے جیسے اس کے کان میں بول رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی روحانی طاقت چیک کر لیتے ہیں. ابھی میں نے تو چیلنج کیا کہ میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، دنیا کا کوئی بزرگ اس کو دیکھ کے سر پڑھ کے بتا دے لکھا کیا ہوا ہے. یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ بزرگاں نے سنبھالے ہے جی، وہ غوث نے دنیا سنبھالی ہے. اللہ تو بولتے ہو غوث دے گردے فیل ہو جانا، پیشاب نہیں اپنا سنبھال سکتا، دنیا کی تو کوئی سنبھالے گا. ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اس کا نام بھی لکھا ہے کہ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی. اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی، اس کا نام فاطمہ اور 16 برس کی اس کی عمر صرف، تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے، میری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے. وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے، خوبصورت ہے، چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں 5 ٹیلے ہیں، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا. تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی، ڈرنا اور گھبرانا نہیں. اس نے اسی طرح کیا، وہ چلا گیا، دائرہ بنا لیا. جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس، بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے، مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا. فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس. رات کو آتے رہے دوسرے، صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ، اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا. اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے ساری بات سنائی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. ان کا پتہ کرو. تو چین، کہاں بغداد اور کہاں چائنا، چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی، اس کو پیش کیا گیا، لڑکی اس کے پاس تھی. وہ جب آیا تو بادشاہ نے، جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا، اکسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟ تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے. اس کی گردن اڑا دی گئی، بیٹی اس کے حوالے کر دی. تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو، ان کے نام کا اتنا اثر؟ تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی عطا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں. جنوں انسانوں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے، ہم ان کی نافرمانی کر سکتے نہیں. رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے. جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی. سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا. حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی. میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا. اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا. دوسرے سارے جنات بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے. میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا. اس نے تمام جنات نے اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا. چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا. جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا قطب وقت حضرت غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا علی جا میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا. بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن مارنے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے سپرد کر دی. غوث پاک دریا کے کنارے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا رو رہی ہے. بڑھیا بڑی عمر کی رو رہی. کیا ہوا؟ کون ہے آپ؟ فرمایا میں عبد القادر. اس نے کہا آپ غوث پاک ہو؟ فرمایا ہاں، میں نے اپنا بیٹا دولہا بنایا تھا. دولہا بنایا تھا، بڑے ارمانوں سے اس کو سجایا تھا، کشتی میں بٹھایا تھا، دلہن لانے کے لیے بھیجا، آیا نہیں. انتظار کر رہی ہوں، برسوں گزر گئے، میرا بیٹا مجھے لا دو. کتابوں میں ہے 12 سال پہلے اس کے بیٹے کی بارات گئی تھی. کتنا عرصہ پہلے؟ اونچی ایک بار اور غوث پاک نے ڈوبی ہوئی بارات واپس لوٹا دی. ڈوبی ہوئی بارات اونچی، یعنی وہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی. اللہ کے بندو توبہ کرو. قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے، 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے، تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ معجزے کہ مردہ زندہ کرتے تھے، تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس ہیں. آپ کو اس پر بڑا ترس ہے. آپ نے اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا. بیتاب ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں. ہم چاہتے تو ایک حکم کن مانے ہو جا، ان ہم کہتے ہو جا تو تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت ہم نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے. ریزے کو اجزاء جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا. تو یہ فرما کر ارشاد ہوا، اب اس بارات کی آمد کا وقت ہے. ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر و سامان کے ساتھ معدولہ دلہن و باراتی سطح آپ پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی. تو یہ بعد کے لوگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں. آج بھی لیں کسی کو جو کہتا ہے نا مردہ زندہ کر سکتا ہے تو ہم اسے شہید کر دیتے ہیں، اس کی اجازت سے وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے. اس میں ایک شخص تھا اور وہ بڑے پائے کا بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا. وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی. وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے، اجابت خانہ بیت الخلاء جانا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا، جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے، لیکن اجابت اب اپنی انتہا کو پہنچی. دیکھیں یہ اب سائنٹیفک دور ہے، ادھر آپ نے ایشوز کو پیش کرنا ہے تو آپ نے ایک بکش فارم میں پیش کرنا ہے. شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے، کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے. ادھر پلٹے تو 20,000، ادھر پلٹے تو 40,000، پیچھے دیکھے تو 50,000. کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے، ضرورت آ رہی ہے، بے چین و بے قرار ہو گئے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو معجزات اور کرامات کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، الا ایک انبیاء کے ساتھ معجزات اٹیچ ہیں. کرامت اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ظاہر کرتے ہیں. اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سرکار اب میں کیا کروں؟ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور انتہا شدت کے ساتھ. غوث پاک سرکار، حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی، بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے غوث پاک کیا کروں. غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں. جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بند کیا. جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ میں جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں. ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان، چرند پرند بھی نظر نہیں آتا. تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی، میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لی. ضرورت سے فارغ ہوا، پھر ایک جگہ گیا، پانی ملا، وہاں سے وضو بھی کر لیا. وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں؟ غوث پاک کی مجلس میں تھا، یہاں کہاں گا؟ ابھی خیال کر ہی رہا ہوں، چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا. یہ جس طرح سپرمین اور ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں نا بزرگوں کو، تو چونکہ ان کے دعوے ہیں نا تو کر کے بتائیں. ایک اور جگہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں. مزید میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے میں ڈھانک دوں. تو سر ایک کوڑا تے مدام کیڑا سچا قادری آ جائے سامنے. اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. سچا قادری سارے سچے قادری جڑے نا انڈرویئر پا لو، توتیاں پا لو، اس تو بعد میڈیا دے سامنے آ کے اپنے بزرگاں دی بزرگی دے فن دا مظاہرہ کرو. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، وہاں اس کا پردہ عفت گر رہا ہو، رب نے مجھے وہ طاقت اور تصرف عطا فرمایا ہوا ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ میں اس کے گرتے ہوئے پردہ عفت کو سنبھالنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. ایٹ لیسٹ وہ تو کم از کم کرے نا، جن کے لاکھوں مرید ہیں وہ تو سچے قادری ہیں نا، جو خود قادری سلسلہ پہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے بیعت ہو رہے ہیں. ان کا تو اگر ایک بندے کا ستر کھلنے سے اگر پورا پاکستان ان کے اس میں آتا ہے اور دوزخ میں جانے سے بچتا ہے تو سر قربانی دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سب کہانی ہے، جھوٹ ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں ایک غوث کا غلام، غوث اعظم کا غلام غوث اعظم کی خانقاہ میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ غوث اعظم کی خانقاہ میں ایک شخص وہاں پر تڑپ رہا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے. تو غوث اعظم سے عرض کرتا ہے غوث اعظم آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، بڑی بری حالت میں ہے، اسے کیا ہوا، اس کی مدد فرمائیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے
बनु सलमा ने इरादा किया कि मस्जिद नबी के करीब शिफ्ट हो जाए। नबी इस्लाम ने उनको देखा तो आप फरमाया क्यों? उनका या रसूल अल्लाह इतनी दूर से चल के आते हैं, जमात का मसला होता है, तो हमने कहा हम शिफ्ट ही इधर हो जाते हैं। गौसे आज़म फरमाते हैं ये अब्दाल है, अब्दाल 3 अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे, उड़ रहे थे। मेरी खानकाह के ऊपर से मकाम क्या था? अब्दाल था, अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे। आप फरमाया जितने कदम चल के आते हो तुम्हें हर कदम पे नेकियां मिलती हैं। तो उन्होंने मदीना शरीफ में मस्जिद नबी करीब शिफ्ट होने का इरादा तर्क करके वापस अपने गांव में चले गए, इतने कदम चल के आएंगे। तो मैं इस पे एक मासूमाना सवाल करता हूँ, आप तो बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं वो उड़ के पहुंच जाते हैं, तो नबी इस्लाम साहबा को कहते हैं यार औलिया अल्लाह तो तुम्हारे कदमों की खाक है। तो साहबा इकराम को तो दिमाग में नहीं थे कोई बंदा उड़ सकता है, तो वरना कोई ऐसी बात होनी चाहिए थी ना, क्योंकि उस जमाने में लोग उड़ा नहीं करते थे। 2 अब्दालों ने देखा, गौसे आजम की खानकाह है, एक दाईं तरफ चला गया, एक बाईं तरफ चला गया। इसने कहा मैं खुद वली हूं, मैं क्यों गौस का आदत करूं? ये वो अब्दाल है, वहां से गिरा मेरी खानकाह में, हाथ पांव टूटे हुए हैं। मैं कहता हूं उड़ने वाला अब्दाल गौस की तौहीन करे, उसकी ये हालत है। जमीन में रेंगने वाले कीड़े, तू गुस्ताखी करेगा तो तेरी क्या हालत होगी? उड़ने वाला मसला ही कोई नहीं है। ये इस तरह के सारे बुजुर्ग जो है ना, इनको हम जो है ना बोइंग 747 पे सवार करें और पायलट को कहे कि तुम जरा पैराशूट से नीचे कूद जाओ, और जितने जितने औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं उनको जहाज में सवार करें साथ। सही है। तो फिर हम देखते हैं कौन सा बुजुर्ग है जो ये जहाज लैंड भी करवा सके। इसको भी छोड़ दें, जो उड़ने वाले हैं उनको मीनार पाकिस्तान से फेंक दें, तो इसका मतलब नहीं उड़ सकता। घोड़ा है मैदान चेक कर लेने। मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। सर ये जो जुमला है ना कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है, ये कोई मुसलमान नहीं बोल सकता, वली तो छोड़ दे। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे झूठ बांधा गया, उन्होंने नहीं कहीं कहा ये। जनाब हज़रत गौसे सकलैन का ये कलाम कदमी आज़ी अला रक़बत कुल्ली वली, मेरा ये कदम अल्लाह के सारे वलियों की गर्दनों पर है। अल्लाह का नेक बंदा तो हर वक्त डरता रहता है, वो ये फिरौनी अल्फाज, ये तो फिरौन बोलेगा कि मेरा लोगों के गर्दन पे पांव है। गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनका कदम सब वलियों की गर्दन पर। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहीं बोला है ये कि तमाम सहाबा की गर्दन पे मेरा पांव है? सहाबा के सरदार कौन है? अबू बकर सिद्दीक। ये कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी औलिया अल्लाह के सरदार हैं। अगर वो सरदार है तो इस किस्म का फिरौनी जुमला बोलेंगे कि औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है? अस्तगफिरुल्लाह। ये जुमला बोलते ही बंदा अपने ईमान की फिक्र करे। ये सब का सब फ्रॉड है। ये मेरे भाई एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है जो वादी जिन की शक्ल में आपको नजर आ रहा है, और ये वादी जिन सिर्फ मदीना शरीफ में नहीं है, मदीना शरीफ से थोड़े फासले पे, बल्कि ये दुनिया में दर्जनों जगह हैं, और इसके लिए टर्म यूज होती है मैग्नेटिक हिल्स या ग्रेविटी हिल्स। आप जाके यूट्यूब पे या गूगल में लिखे ना, विकिपीडिया में तारुफ भी खुल जाएगा कि दुनिया में कौन कौन सी जगह। इंडिया में लद्दाख के अंदर भी इस तरह की ग्रेविटी हिल मौजूद है, पाकिस्तान में कोई नहीं है, और अमेरिका के अंदर है, और जगहों पे मौजूद है। इनको कहा जाता है मैग्नेटिक हिल्स या ग्रेविटी हिल्स। ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है। अब फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर तो यह है कि चीजें हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है, जो न्यूटन्स लॉ भी है। और जब कोई चीज स्लोप के ऊपर आ रही होती है तो उसके लिए आप mg sin थीटा के जरिए उसे कैलकुलेट करते हैं किस फोर्स के साथ वो नीचे आ रही है, अंडर ग्रेविटी। तो ये वादी जिन में आप चक्कर ये है, इस तरह की जितनी मैग्नेटिक हिल्स है ना, वो कहते हैं ये देखें नहीं ग्रेविटी के अपोजिट। वो आप वाकई वहां पे चले जाएं तो आपको लगेगा कि वो जैसे कि यहाँ चढ़ाई से कोई चीज छोड़े ना तो नीचे आती है ना अंडर ग्रेविटी, वहां चढ़ाई के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। पानी डालें तो ऊपर जाएगा, गाड़ी न्यूट्रल कर दें ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी, कोई भी रोल करने वाली चीज आप छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं इधर कोई जिन्नात का असर है, कोई उसे मौजज़ा कहता है, कोई करामत कहता है, कोई कुछ बनाता है। हालांकि इसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका है, जो मैं हर चीज में कहता हूं कि फीता मार के देख लो किसी जगह की ऊंचाई और चढ़ाई को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। क्यों नहीं दी भाई ठेकेदार साहब, अगर आपने चेक करना हो कि ये जगह ऊंची है ये, तो आप वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? लेवल। लेवल झूठ नहीं मारता, लेवल आपको बता देगा अगर तो वो बबल इस तरफ है तो वो साइड ऊंची होगी, इस तरफ है तो ये ऊंची होगी। इस तरीके से आप कई बार दीवार बिल्कुल आपको सीधी नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो साल लगाए ना तो पता लगता है टेढ़ी है। इसलिए हम मिस्त्री हूं, जब भी मैं दीवार को कहता मैं कहती जो मर्जी हो जाए, इंस्ट्रूमेंट है। बाज औकात इलाके के खदो खाल ऐसे होते हैं, आप बिल्कुल चीज सीधी करके लगा रहे होते हैं, लेकिन बाज औकात वो ऊपर वाला लेंटर जो है ना वो टेढ़ा होता है। लेंटर के साथ मिलाएं तो चीज टेढ़ी हो जाती है, लेवल के साथ करें तो लेंटर टेढ़ा नजर आ रहा होता है। अगर वो लेंटर ही टेढ़ा होगा तो आप जब उसके ऊपर वाली दीवार के एज के साथ चीज मिलाएंगे तो टेढ़ी लगेगी।
تو لیول تو جھوٹ نہیں بولے گا. لیول لگائیں گے, لیول کہے گا جی آپ کا وہ دیوار یا وہ 90 ڈگری پہ نہیں ہے. تو سر ان ساری گریوٹی ہلز پہ, یہ وادی جن والے ہو تسی بھی سن لو جو مدینہ اور مکے میں رہ رہے ہو, ایک لیول خرید کے اگر 300 روپے کا آپ کا ایمان ٹھیک ہو جاتا ہے نا, ایک لیول خریدیں آپ, وادی جن میں چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ لیول رکھیں. جیسے آپ لیول رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جس طرف آپ کو چڑھائی نظر آ رہی تھی نا وہ جگہ نیچی ہے, اور جو آپ کو ڈھلوان نظر آ رہی تھی وہ جگہ اونچی ہے, لیکن وہ نظر کے دھوکے کی وجہ سے ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں آپٹیکل الوژن, بصری دھوکہ. اور جس کو آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہے, یہ آپٹیکل الوژن ہوتا ہے, وہ دیکھنے میں ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. آپٹیکل الوژن آپ کو دیوار میں بھی ہو جائے گا, کئی بار دیوار بالکل سیدھی نظر آ رہی ہے, آپ سال لگائیں تو ٹیڑھی ہوگی, کیونکہ وہاں کے حالاتوں کا کیا ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ وہ سیدھی ہوگی لیکن گریوٹی کے ساتھ وہ ٹیڑھی ہوگی. اس چیز کو نا ایک سائنٹسٹ تھا ایمز نام کا, AEM, ایمز روم, آپ جا کے گوگل پہ لکھیں, یوٹیوب پہ, تو ایمز نے 1946 میں نا کچھ کمرے ڈیزائن کیے تھے ایسے, وہ بڑے آسان ہیں. وہ کمرے اس نے ایسے بنائے تھے کہ وہ کمرے آلریڈی ڈھلوان پہ اس نے بنائے, لیکن اندر کمرے کو فلیٹ رکھا. باہر سے دیکھنے سے وہ کمرہ ٹیڑھا نظر آ رہا ہے, لیکن اندر جائیں گے نا تو وہ دیواریں اس حساب سے ایڈجسٹ کیے کہ ہر چیز سیدھی نظر آتی ہے. تو ہم تو عادی ہیں کہ اگر یہ دیوار سیدھی ہے تو میں جب ساتھ کھڑا ہوں گا تو سیدھا کھڑوں گا, اندر کو بندہ سیدھے نہیں کھڑا ہو سکتا. سیدھی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ اتنے ٹیڑھے نظر آ رہے ہوں گے, کیونکہ آلریڈی پورے کا پورا کمرہ ایک سلوپ کے اوپر بنا ہوا ہے. لیکن وہ سلوپ انہوں نے اندر ٹرانسفر نہیں کی ہوئی, بلکہ اندر کمرے میں وہ جو سلوپ والی دیوار تھی نا اس کو اس طرح بنا دیا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے آپٹیکل الوژن آ جاتا ہے. تو اس نے پھر یہ ثابت کیا تھا کہ یہ گریوٹی ہل تو آپ اپنے گھر بھی بنا سکتے ہیں, آپ بھی بنا سکتے ہیں. وہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں, اور سب سے بڑا چیک وہ لیول رکھ کے دیکھیں, وہ آپ کو جو اونچی جگہ نظر آ رہی ہے وہ نیچی ہے. اس سے بڑا آپ گوگل میپ پہ جا کے, یہ تقریباً 7-8 کلومیٹر کی لینتھ ہے وادی جن کی, وہ جس طرف آپ کو چڑھائی نظر آ رہی ہے نا اس کی آپ سطح سمندر سے بلندی نکالیں, گوگل نکال دیتا ہے, وہ آپ کو کم نظر آئے گی, اور جو ڈلوان والی ہے وہ اونچی نظر آئے گی. وہ وہاں کے جتنے پہاڑ ہیں نا ان کے اینگل ایسے ہیں, یا امریکہ میں جتنی گریوٹی ہلز ہیں ان کے درخت بھی ٹیڑھے ایسے اگے ہوئے ہیں, وہ ایمز روم ہی بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس ماحول میں وہ آپ کو اس طریقے سے نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ ریلیٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہو, میری سامنے والی سیٹ پہ میں آپ کو یوں بال کیچ کرواؤں تو آپ کیچ کر لیں گے, لیکن جو بندہ باہر کھڑا ہے, جو ٹرین چلتی ہوئی 100 کی سپیڈ پہ دیکھ رہا ہے, تو وہ بال نے اس کیچ کرانے میں کتنا سفر طے کر لیا ہوگا, لیکن ریلیٹیو ٹو باہر کی چیز. یہی تو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے نا, اندر اس نے اتنا ہی فاصلہ طے کیا. اور آپ ایک اور تجربہ کریں, میں ٹرین میں اکثر سفر کرتا ہوں, ٹرین جس طرف جا رہی ہو نا, آپ ٹرین کے ڈبے میں اس طرف نہ تیزی سے چلنا شروع کر دیں, آپ کو لگے گا آپ اڑ رہے ہیں, کیونکہ وہ 60-70 کی یا 80 کی سپیڈ پہ چل رہی ہوتی ہے, اور آپ 10 کی سپیڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور آپ 90 کی سپیڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا باہر دیکھیے گا, آپ کو لگے گا کہ آپ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. اور اگر آپ مخالف سپیڈ پہ چلنا شروع کریں تو آپ بھاگنا بھی شروع کریں تو آپ کو لگے گا آپ بہت کم بصری دھوکہ ٹریول کریں. تو یہ وادی جن میں کوئی جنات نہیں ہے, ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ, اور لوگ جاتے ہیں ادھر, لوگوں نے ادھر تو خیر ٹکٹ نہیں, دنیا میں کئی جگہ ایسی ہیں وہاں پہ ٹکٹ لگائے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں پہ گریوٹی کا لا ہی فیل ہو جاتا ہے آ کے. کوئی نہیں سر, گریوٹی فیل نہیں ہوتی, بے فکر. وہ فیل ہوتی ہے جا کے اس طرح کے لاز جو ہیں وہ اسپیس کے اندر جا کے, وہاں جا کے آپ کو آئنسٹائن کی فزکس کی ضرورت ہوتی ہے, نیوٹینین فزکس جو ہے نا وہ ادھر ہی چلتی ہے. لیکن ابھی تک تو چل رہی ہے یہ وادی جن, اور شکر ہے. اب یہ گورے تو ویسے میرے خیال ہنستے ہوں گے اس بات کے اوپر, کوئی سے معجزہ کرا کے پیش کر دے اور اس طریقے سے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, تو اگر اس کی بنیاد پہ آپ نے بزرگی ڈیفائن کرنی ہے تو پھر سر دنیا میں کافروں کے ملکوں میں بھی کتنے بزرگ آباد ہیں, اتنے بھی جنات سائن ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اسلام یا ریویلڈ نالج کو مانتا ہے یا ایکوائرڈ نالج کو. ایکوائرڈ نالج سے, سائنس کے نالج سے ہمیں پتا ہے کہ یہ نظر کا ایک دھوکہ ہے, جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. اس طرح کے نظر کے کئی دھوکے کے ایکسپیریمنٹس آپ کو نظر آ جائیں گے یوٹیوب کے اوپر, آپ جا کے دیکھیں. اچھا, آپ اسی طریقے سے دیکھیں کہ آپ پانی میں کوئی چیز ڈبوئیں نا, تو آپ کو پتا ہے پینسل یا کوئی اور بھی چیز دبوئیں, آپ ایگزیکٹ اسے لوکیٹ نہیں کر پاتے. جیسے ہی وہ پانی کے اندر جاتی ہے نا, اس کی جو ہے نا وہ نظر آنے کی اورینٹیشن ڈفرنٹ نظر آتی ہے آپ کو, کیونکہ پانی کے اندر جاتے ہی وہ انعطاف والا پروسیس ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ ڈفرنٹ آپ کو نظر آتی ہے. تو وہ آپٹیکل الوژن ہوتا ہے, ایکچولی ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے انسٹرومنٹس بنائے جاتے ہیں کہ وہ آپٹیکل الوژن سے آپ کو آزاد کر دیتے ہیں, آپ کی نظر کو دھوکا. آپ یہ ریگستان میں کبھی سفر کریں, دور سے آپ کو پانی نظر آتا ہے, سراب ہوتا ہے. اس طریقے سے گرم دوپہر میں آپ ایک اسٹریٹ سڑک کے اوپر دور سے دیکھیں تو آپ کو ہلکا سا وہ سراب جب نظر آتا ہے لگتا ہے پانی ہے, پانی نہیں ہوتا. تو اس طرح کے کئی الوژن ہم اپنی زندگی میں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وادی جن میں کوئی جنات نہیں ہے, وہ نہ وہ گریوٹی کے اگینسٹ ہے, وہ بالکل قانون قدرت کو فالو کر رہا ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ وہاں کے ماحول ایسا ہے کہ اس ماحول میں آپ کو وہ ڈھلوان نظر آ رہی ہے. ایکچولی
وہ جو ڈھلوان ہے نا چڑھائی، وہ آلریڈی ایک بڑی ڈھلوان کے اوپر اتران ہے، لیکن وہ وہاں فیل نہیں ہو رہی. اس کے لیے آپ وہ ایمز ایکسپیریمنٹ ایمز روم والا دیکھیں، اس نے آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتایا وہ، اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا. یوٹیوب پہ جا کے یہ ویڈیو دیکھے گا. یوٹیوب حافظ اللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا.